अल्लाह ताला ने इंसान को 5 अज़ाए खमसा से इक्विप किया है, इसको लैस किया है, इसको मुसल्ला किया है। और वो 5 अज़ा हैं आँख, आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, ज़ुबान से हम चखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं और जिल्द से हम टच या महसूस करते हैं। तो इंसान के पास ये 5 अज़ा हैं जिनकी मदद से वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से राब्ते में है, और अल्लाह न करे इनमें से किसी में नक्स आ जाए तो उसका बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। जैसा कि आपने देखा कि जो बच्चे पैदाइशी तौर पर बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। ज़ाहिर बात है कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, वो कुछ सुन नहीं पाते, लिहाजा उनका बैरूनी दुनिया के साथ राब्ता मुनक़ते हो जाता है। तो 5 अज़ा हैं हमारे पास जिनकी मदद से हम अपने सराउंडिंग, अपने माहौल, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से राब्ता कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। इस कायनात में 2 हकीकतें हैं। एक हकीकत का नाम है मैटर। मैटर कहते ही उसे हैं जिसको हम देख सकें, जिसको हम चख सकें, जिसको हम सूंघ सकें, जिसको हम फील कर सकें, उसको मैटर कहा जाता है। और मैटर में इस दुनिया में कोई इख्तलाफ नहीं। ये एक दीवार है, दीवार मैटर है, ज़ाहिर बात है हम उसको देख भी सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं। आवाज़ मैटर है क्योंकि हम इसे सुन सकते हैं। रोशनी मैटर है क्योंकि इसे हम देख सकते हैं। इसी तरह कायनात की जो चीज़ें मैटर हैं इन पर कोई इख्तलाफ इस दुनिया में नहीं है, सिवाय कोई पागल हो या मेंटली रिटार्टेड शख्स हो तो वो इस बात से इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन कोई अक्लमंद और ज़ी अकल बंदा मैटर से इख्तलाफ नहीं कर सकता। और इसको साइंस स्टडी करती है, और साइंस में इस उन्वान से कोई इख्तलाफ नहीं। अच्छा, मैटर का एंटोनिम या मुज़ाद या उलट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को उर्दू में मुजर्रद कहा जाता है, और मुजर्रद वो चीज़ होती है जिसका हमारे दिमाग में कंसेप्ट तो हो लेकिन ना उसको हम आँख से देख सकें, ना उसको कान से सुन सकें, ना ज़ुबान से चख सकें, ना सूंघ सकें। यानी 5 ऑर्गन ऑफ सेंसेस की जो चीज़ रेंज में ना आए उसको एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। और इसका दूसरा सिनोनिम या हम मानी लफ्ज़ है स्पिरिचुअल, ठीक है ना, स्पिरिट, और स्पिरिट से स्पिरिचुअल है। जो एब्स्ट्रैक्ट या स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, चूँकि उस तक हमारे आज़ा की एक्सेस नहीं है, और जब एक्सेस नहीं है तो फिर उन पर इख्तलाफात भी होते हैं। दुनिया में जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उन पर हर शख्स की राय दूसरे से डिफ़र कर सकती है, दूसरे से वेरी करती है, दूसरे से मुतज़ाद होती है। इन एब्स्ट्रैक्ट हकीकतों में एक हकीकत मज़हब है। यही वजह है कि हर शख्स अपने शऊर या जो सोसाइटी है या जिन लोगों से उसने सीखा उसके मुताबिक बेहतरीन मज़हब का इंतखाब करते, और उसके बरक्स दूसरे मज़हब वाले उस मज़हब वाले को काफिर कहते हैं, जहन्नमी कहते हैं। हालांकि ना 5 ऑर्गन ऑफ सेंसेस की एक्सेस पहले शख्स को है और ना दूसरे को है, लिहाजा उन्हें आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, और बजाय उलझने और लड़ने के बर्दाश्त के ज़रिए इस दुनिया को हसीन बनाया जा सकता है। इसी तरह आजकल हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स भी उसी जनूनियत का शिकार होती जा रही है जिस तरह मज़हब शिकार हुआ हमारे मुल्क में। हमने एक दूसरे के गले काटे, सुन्नियों ने कहा शिया गलत हैं, शियों ने कहा वहाबी गलत हैं, और इसको बुनियाद बनाकर
جنت کے خود مالک بن بیٹھے اور دوسروں کے گلے کاٹے، دوسروں کا معاشی مقاطعہ کیا، اور یہ جو بڑی محبت بھری اسٹیٹ تھی اور مسلمانوں نے مل کر اس اسٹیٹ کو حاصل کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے نفرتوں کا محور و مرکز بن گئی۔ پالیٹکس کے عنوان سے میں وضاحت کرتا جاؤں، شروع میں لوگ اتنے شدید نہیں تھے پالیٹکس کے بارے میں، لوگ کہتے تھے یار یہ سیاست کی بات ہے، لیکن کچھ عرصے سے پالیٹکس میں بھی بہت زیادہ شدت آ چکی۔ ہر بندہ اپنے مخالف کو کرپٹ، بے ایمان، چور، ایک تو اخلاقی طور پر ہم نے اس کو بہت زیادہ اخلاقی ستون سے ہم گرے ہیں، اور وہیں ہم نے آپس میں اختلافات، اور بالخصوص سوشل میڈیا کی آمد سے یہ اختلافات بہت زیادہ شدت اختیار کر رہے ہیں، اور کسی بھی شخص کی انفارمیشن تک فرسٹ ہینڈ یا براہ راست کنٹیکٹ نہیں ہے۔ تو یہ ہر انسان کا رائٹ ہے، جس طرح مذہب کے بارے میں ہر انسان اپنے شعور، فہم و ادراک سے جس رستے کو سب سے بہتر منتخب کرتا ہے اس کو اختیار کرنے کا اس کا حق ہے، یہ UN کے چارٹر میں بھی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ لیکن یہ اس کا رائٹ نہیں ہے کہ دوسرے انسانوں پر چڑھ دوڑے، دوسرے انسانوں کا جینا دو بھر کر دے، دوسروں کے لیے زندگی اجیرن بن۔ اسی طرح پولیٹکس میں بھی یہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل شخصیت سے اپنی وابستگی اختیار کرے، اس کی آواز پر لبیک کہے، لیکن یہ جو جنونیت کا پہلو ہے، یہ مارو دھاڑو اور یہ فنیٹک جنونی کیفیت ہمارے ملک میں پیدا ہو چکی ہے، اس سے ویسے تو کوئی اچیو نہیں ہوا سوائے شدت پسندی میں اضافہ ہوا، اور ہم مسائل کی جو ہے گڑھ میں وہ دھنستے جا رہے ہیں، مسائل میں الجھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا ملک انارکی اور کیاس کی اس بلندی پر ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور ہمارے ملک میں ہمارا ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو اس اثنا میں ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو اپنے اس سخت لینگویج میں نرمی لانی چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن عوام یا ماب کو ٹیچ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، اور ماب کی براہ راست کوئی رائے نہیں ہوتی، ان کو جو ان کے لیڈر سکھاتے ہیں، جو لینگویج، جو ڈسکورس، جو گفتگو، جو بات سکھاتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ کوئی حیا کا دامن لیں اور اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ ہمیں اپنے مسائل کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ کے سائنٹیفک رولز ہیں، اور وہ سائنٹیفک رول ہے لیس الانسان الا ما سعی۔ جب تک کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدلنے کا سوچتی، آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتی۔ اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ ہم ہر جمعہ میں اور ہر جگہ ہم امریکہ کو بد دعائیں دے رہی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی بھی بد دعا اثر انگیز نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم نے قوانین خدا کے تحت اور قوانین خدا پر عمل کرتے ہوئے جس طرح امریکہ کو شکست دینی چاہیے اس قابل ہی ہم نہیں ہوئے، نہ اکنامکلی اور نہ باقی عنوانات سے۔ تو اس لیے اگر ہم اس ملک کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا، ہمیں خود اس ملک کی حالت بدلنی ہوگی، اور اس حالت کے بدلنے کے لیے ہمارے اندر جو سب سے ضروری اور اہم پہلو ہے وہ ہے برداشت۔ اب دیکھیں امریکہ ہے ملٹائی نیشنل، ملٹائی ایتھنک، کئی قومیں ہیں، کئی قبیلے ہیں، کئی رنگ ہیں، کئی فرقے ہیں، کئی مذاہب ہیں، کئی کلچر ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دنیا کے سامنے ایک سپر پاور کا روپ دھارے ہوئے۔ تو ہمیں اس بات کو درک کرنا چاہیے کہ سب سے بڑی چیز جو ضرورت ہوتی ہے وہ آپس میں کسی ملک کے سٹیزن کا کمپیشن، ہمدردی، آپس میں محبت، آپس میں برداشت۔ دیکھیں کائنات کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے اہل علم شخصیت
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از بزرگ توئی قصہ مختصر کی کرسی پر فیض شخصیت بھی جب آپ سے کوئی الجھنے آتا تھا، آپ سے کوئی ایبسٹریکٹ ریالٹیز جو میں پہلے بیان کر رہا ہوں کہ ایبسٹریکٹ پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی کوئی شخص الجھنے کے لیے مناظرے کے لیے تشریف لاتا تو آپ ایک قرآن کی آیت بیان کرتے لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، تم کو تمہارا رستہ مبارک، ہم کو ہمارا رستہ مبارک۔ اور میں ادب و احترام کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ طیب اردگان سے پہلے جو ترکی کے صدر تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، وہ پہلے ٹیچر رہے تھے اور طیب اردگان جو تھے یہ ان کے اسٹوڈنٹ رہے تھے، تو پھر پالیٹکس میں آ گئے۔ وہ پہلے پریزیڈنٹ تھے، پھر نیکسٹ الیکشن ہوا اور طیب اور ان کے درمیان الیکشن کنٹیسٹ ہو رہا تھا، تو ظاہری بات ہے پالیٹکس میں مخالف کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ استاد محترم جو تھے وہ تنقید کا نشانہ طیب کی پالیسیوں، ان کی پارٹی موقف کو کر رہے تھے، لیکن طیب خاموش تھے۔ تو ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں تنقید کر رہے؟ انہوں نے کہا میں ان پر تنقید کروں اور اپنی آخرت کھو بیٹھوں۔ تو آپ اپنی پارٹی سے سنسیئر ہو جائیں، آپ اس کو فنڈ دیں، وہ آپ کو آواز دیں، آپ اس پر لبیک کہیں، آپ اپنے منشور کی وکالت کریں، لیکن خدا را یہ گالی، یہ غلیظ لینگویج، ٹھیک ہے نا، یہ امورل قسم کی گفتگو، یہ ایک دوسرے کو سرے عام ننگی گالیاں کوئی چھپا کر بھی آپ نہیں دیتے، یہ انتہائی معیوب عمل ہے۔ اور تھوڑا سا تہذیب کے دائرے میں رہا کریں، مخالفین کو چور چور کہنا، بھائی اس ملک میں انسٹیٹیوشن ہے، اس میں اینٹی کرپشن ادارے ہیں، نیب ہے، ٹھیک ہے، عدالتیں ہیں، تو کسی کو سزا و جزا دینا ان کا کام ہے، کسی کو پکڑنا، کسی کو تو آپ یہ القابات سے تھوڑا سا اوائڈ کیا کریں اور آپس میں محبت اور بھائی چارے سے رہا کریں۔ نہ آپ کے پاس کوئی مستند معلومات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نہ آج کل تو میں حیران ہوں کہ ہماری گفتگو ہی فیس بک والی پوسٹوں سے ہی ہم نے وہ اخذ کی ہوتی ہے اور ہم فیس بکی عالم بن چکے ہیں۔ تو تھوڑا سا تحمل، برداشت، اور جہاں کہیں گیدرنگ ہوتی ہے ایک بندہ بات کرتا ہے تو دوسرا اس کو گالی پر تول جاتا ہے، دما دم ہوتی ہے، پہلے صرف مذہب پر ہوتی تھی، اب پالیٹکس میں بھی ہم اتنے شدید ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے بزرگ سیاست کی بات پر نہیں پر ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ سیاست کی بات ہے چھوڑیں کسی نے۔ اور جیسا کہ ہمارے ملک کی کیفیت رہی ہے کہ ہمارے ہاں پروپوگیشن بہت زیادہ ہے اور اکثر فیک اور جعلی باتیں ہمارے ہاں کی جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں ہمارے جتنے بھی نیوز چینل ہیں ان میں سے ایک بھی آپ پیش نہیں کر سکتے جو بکا ہوا نہ ہو، ٹھیک، کسی نہ کسی کے اوپنلی، میں یہ چھپی ہوئی کوئی بات نہیں ہے، ہر چینل کے براہ راست کسی سیاسی پارٹی سے براہ راست لنکس ہیں اور وہ ون وے کوئی اس پارشل قسم کی وہ گفتگو کیے جا رہا ہے، جیسا کہ آپ ARY جانتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، جیو والے فل نواز شریف کے ساتھ یا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ تو جب ہم انہی کی باتیں، یعنی وہ تو ایک یہ تو ڈیفائنڈ ہو گیا نا کہ وہ بک چکے ہیں یا کسی عنوان سے وہ ان کے ساتھ ان کا کوئی گہرا تعلق ہے اور وہ ان کی وکالت کر رہے ہیں، تو جب وہ ہی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا تجزیہ ہی جھوٹ پر مبنی ہے، تو جب ان کی باتیں آپ سن کر آگے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کرے، تو آپ چند تجزیہ نگار کچھ ادھر ہیں اور کچھ ادھر، ان کے تجزیے پکڑ کر آپ ان کو الہی بات سمجھ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ نے برباد کر دی ہے، ہر جگہ دما دم ہوا ہے، تو خدا را خوف کریں،
ٹھیک ہے نا. آپ پر کوئی الہام کا سلسلہ ہے, آپ پر کوئی کاشف ہوا ہے, آپ نے ان انفارمیشن تک ڈائریکٹ رسائی حاصل کر لی ہے. ہاں, یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. آج سے پہلے مطلب لوگ پہلے بھی پارٹیاں تھیں, پولیٹیکل پارٹیاں تھیں, جیسے مثلا لوگ ذوالفقار علی بھٹو سے بہت پیار کرتے تھے. اسی طرح کچھ لوگ مسلم لیگ یا ضیاء الحق یا اس قسم کے جو اینٹی پارٹی ہوتی تھیں ان سے بھی محبت کرتے تھے, لیکن کوئی اس حد تک اختلافات شدت نہیں تھے جو اس وقت اختیار کر چکے ہیں. تو خیر, لیڈرز تک تو ہماری ایکسیس نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ قوم کو برباد نہ کریں, ان کو محبت کا درس دیں. آپ کو پتہ ہے چائنا میں ایک ایتھیسٹ انقلاب آیا, وہ خدا کو نہیں مانتے, لیکن ان کے لیڈر نے کہا, ماؤ زے تنگ نے ایک بات پہلے خطاب میں انہوں نے کہی کہ انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کسی نیکی پر عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ایک نیکی پر آپ کو ہر صورت میں عمل کرنا ہوگا, اور وہ ہے کمپیشن, اپنے ساتھی انسانوں سے پیار, اور سیلفشنس یعنی خود غرضی کو آپ روٹ کرنا ہوگا. یہ دو باتیں آپ کو ہر صورت میں کرنی ہوں گی. تو آج دیکھیں وہ دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے. تو وہی میں پہلے بات کر رہا تھا کہ خدا کے سائنٹیفک رول ہیں, جو ان پر عمل کرتا ہے وہ چاہے خدا کو مانے یا نہ مانے. جیسے چائنا کی مثال, تو انہوں نے خدا کے سائنسی اصول لیس الانسان الا ما سعی کو عمل کرتے ہوئے آج دنیا کی سب سے طاقتور اکنامکس بن چکے. تو اس لیے اپنے اندر تحمل, اپنے اندر برداشت, اپنے اندر محبت, اپنے مخالف کے لیے برداشت کا پہلو اپنے اندر لائیں, اور انشاءاللہ العزیز آپ نے ہی اس کو بدلنا ہے. کوئی غیبی امداد نہیں آنا, کوئی الہی امداد نہیں آنی, کیونکہ خدا نے وعدہ کر دیا کہ تم حالت نہیں بدلو گے, میں تمہاری مدد کرنے والا نہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ تحمل, برداشت, اور پھر اپنے اندر سچائی پیدا کریں. آپ بحث میں جو دھواں دھار فیکٹس اینڈ فگر اور لاجک سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کیا آپ کو یقین ہوتا, یا آپ نے محض ایک ٹی وی چینل یا فیس بک سے وہ انفارمیشن. تو سچا انسان وہ ہوتا ہے جو آنکھوں دیکھی بات کو بیان کرے, جو کانوں سنی بات کو بیان کرے. ٹھیک ہے نا, یہ کون سی بات ہو, اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن کہیں سے فلوٹ کرتی ہوئی آ رہی ہے تو خدا را آپ اس کو بیان نہ کریں. ٹھیک ہے, باقی چور ہے, کوئی ڈاکو ہے, کوئی لٹیرا ہے, اگر ہم اپنی زندگی نگاہوں پر اپنی زندگی پر تھوڑی سی نگاہ ڈالیں تو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مثلا بتائیں سوائے سرکاری ملازمین کے کوئی بندہ ٹیکس دیتا ہے؟ کتنے لوگوں کے بڑے بزنس ہیں, حاجی صاحبان ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑے متقی لوگ ہیں, نمازی لوگ ہیں, لیکن کوئی بندہ آپ کو ٹیکس دیتا ہوا, بلکہ انہیں ٹیکس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں پچھلی گورنمنٹ نے تھوڑی سی ٹیکس فائلنگ پر بہت زیادہ سٹریس دیا تو لوگ پریشان تھے. حالانکہ ٹیکس دینا, گورنمنٹ جو شہری ٹیکس نہیں پے کرتا وہ کرپٹ ہے. اب ہم بڑے لوگوں کو تو ٹیکس چوری پر بے ایمان اور چور کہتے ہیں, لیکن ہماری حالت کیا کہ لوگوں کے وہ چند وکلا جو ٹیکس ایویژن یعنی ٹیکس بچانے میں مہارت رکھتے ہیں اور ڈاکومنٹیشن کر دیتے ہیں. میں نے ان کے دفتروں میں لینے دیکھ اور بڑے حضرت صاحبان کو دیکھا کہ وہ ٹیکس اوائڈ کر رہے. تو یہ تو ہماری حالت ہے. کیا ہم خود ٹیکس دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, کوئی بڑا ہمارے ہتھے چڑھ جاتا تو ہم اس کو ٹیکس چور کہے جا رہے ہیں. کبھی ہم نے ٹیکس دیا سوائے بل جبر والا ٹیکس, اس کے علاوہ کوئی بندہ انٹینشلی ٹیکس دینے پر راضی نہیں ہے. کیا آپ دودھ کے خالص ہونے پر کہیں ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی بندہ, کوئی ایسا دودھ بیچنے والا جو خالص دودھ بیچتا, بلکہ اتنے ناخالص بیچنے والے ہو گئے کہ آپ کو خالص بیچنے کی جرات بھی نہیں کر سکتے. سچائی, ہماری زندگی میں سچائی نہیں ہے, ہماری زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے, ہماری زندگی میں اخلاق نہیں, اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ کوئی ابراہم لنکن اتر آئے, کوئی روح اللہ خمینی ہمارے اوپر آ جائے, کوئی نیپولین بوناپارٹ. بھائی لیڈر ہمیشہ ہمارے لیول سے آتے, ہماری لائکس اور
ڈس لائکس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب دیکھیں کوئی غریب بندہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے, آپ نفرت کرتے ہیں اس سے, ٹھیک ہے, وہ ووٹ مانگنے اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے, اور آپ بڑی گاڑی والوں کو جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں. تو اب آپ توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح ایک چائے بیچنے والا انڈیا کا جو ہے وہ بن سکتا ہے وزیر اعظم, تو وہ چائے والا ہماری سوسائٹی میں کیسے آئے گا؟ ہم چائے والے سے نفرت کرتے ہیں. الیکشن میں کھڑا ہونے کے لیے ویگو ڈالے لینڈ کروزریں ہونے چاہیے ہمارے پاس, اور آپ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی ملنگ مزاج, کوئی فقیر, کوئی درویش, کوئی غریب ترین شخص آئے اور ہماری حالت بدلے. بھائی کبھی بھی امیر بندہ غریب کی حالت نہیں بدلے گا, کیونکہ جس کا درد ہے اسی کا درد ہے. تو پہلے تو آپ اپنے جو آپ نے میرٹس بنائے ہوئے ہیں, جو آپ نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کتابوں کی حد تک, تقریروں کی حد تک غریب سے محبت کرتے ہیں. ان ریئل لائف میں ہم غریب رشتہ داروں کو سلام نہیں دیتے, غریب بھائی کو سلام نہیں دیتے. غریب بندہ چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو, اس کی ہم عزت نہیں کرتے. اور ہم توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ہاں جناب والا ایک بندہ نیپولین بوناپارٹ یا ماؤ زے تنگ کی طرح غربت سے اٹھے اور وہ ہمارے مسائل حل کرے. بھائی ہم غریب کو کسی اسٹیٹ آف لائف, کسی زندگی کے شعبے میں ہم اس کو حقارت اور نفرت سے کم نہیں دیکھتے. تو وہ کیسے ہمارے غریب؟ ریئل لائف میں ہم انیسٹ بندے کو نہیں پسند کرتے. انیسٹ کوئی بھی ہو, ہم کہتے ہیں یہ کنجر ہے, فلاں ہے, کوئی کام نہیں کرتا. جو میرٹ کی بات کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا سیلفش ہے. پریکٹیکل لائف میں ہم نیکیوں کو پسند ہی نہیں کرتے اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ ہم پر نازل ہوں گے. تو سب سے پہلے سچائی, ایمانداری, اخلاص, ٹھیک ہے نا, جینیس, ذہانت, ان لوگوں کو روٹ لیول پر آپ پسند کریں گے تو آپ کے لیڈر آئیں گے. جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کی قیادت پریکٹیکل لائف میں جھوٹی آئے گی. تو آپ کو سب سے پہلے اپنی ذات کو بدلنا ہوگا. افراد بدلتے ہیں تو اقوام بدلتی, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں وہ آسٹریلیا کا وزیر اعظم اگر سائیکل پر جاتا ہے تو قوم اس کو سلیوٹ کرتی. آپ میں سے میجارٹی, اب ہمارے ملک میں کہہ رہا تھا کہ ایڈوانس کنٹریز میں سائیکل انڈسٹری زوروں پر ہے, اور ہمارے ملک میں اب سائیکل ختم ہو گئے ہیں, سائیکلوں کی شاپ نہیں ملتی, کیونکہ آپ سائیکل پر چڑھنے والے بندے سے نفرت کرتے ہیں. تو آپ کوئی بندہ سائیکل پر نہیں ہے. کیوں سائیکل پر نہیں ہے؟ کیونکہ ہم سائیکل پر چڑھنے والے سے پریکٹیکلی نفرت کرتے. ہمارا کوئی امیر چھوڑ کر آپ تو غریب بھی سائیکل پر نہیں چڑھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں, بھیک مانگنے والے بائک پر. اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے ملک کی طرح کوئی سائیکل سوار آئے اور ہماری تقدیر بدل دے. بھائی سائیکل سوار سے آپ جب نفرت کرتے ہیں اور سائیکل سوار کے لیے آپ کے دل میں کوئی احترام باقی نہیں ہے, تو اس لیے کیسے ممکن ہے کہ سائیکل سوار کوئی آئے اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم کی طرح آپ کی تقدیر بدل ڈالے؟ تو اس لیے سب سے پہلے اپنا پوسٹ مارٹم کریں, بلکہ پوسٹ مارٹم لفظ ہی میں استعمال کروں کیونکہ آپ مر چکے ہیں. یو آر ڈیڈ. چیک کریں آپ کہ میری وجہ موت کیا ہے بطور قوم, اور بطور فرد ہماری وجہ موت کیا ہے کہ ہم دنیا کے نقشے پر اب ایک غلط حرف کی طرح موجود ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ اپنی ذات سے آغاز کریں, اپنی ذات میں وہ صفات ڈیولپ کریں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈروں میں. کہ لیڈر جو ہوتے ہیں یہ تو آپ دیکھیں نا, لیڈر ایک پروڈیوسر کی طرح ہوتا ہے. جس طرح پروڈیوسر وہی ڈرامہ کاسٹ کرتا ہے جس پر زیادہ کلکس ہو رہی ہوں, جس کو پبلک پسند کرے. آپ دیکھیں ہمارے پاکستانی ڈراموں میں لو افیئر کیوں زیادہ ہوتا جا رہا؟ کیونکہ ہم لو افیئر کی بات سننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم سیکشولی ڈپریسڈ قوم ہیں, ہمارے ہاں یہی سکینڈل. تو ہم جب ہماری پسند ہے, جب رمضان آتا ہے تو وہی اداکار جو ہے سر پر دوپٹے پہن کر بیویاں وہ رمضان کی, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب رمضان میں انہوں نے صرف رمضان کی نشریات سننی ہے. محرم آتا ہے تو انہیں پتہ ہے وہی مجالس نشر کرنا شروع کر دیتے. تو ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے, وہ تو پروڈیوسر ہے, انہوں نے اپنا بزنس دیکھنا.
یاد رہیں یہ پالیٹیشین جو ہوتے ہیں یہ بالکل پروڈیوسر کی طرح ہوتی ہے. آپ جیسی صفات پسند کرو گے, آج آپ سادگی کو پسند کرو گے یہ سادگی اختیار کریں گے, آپ انیسٹ لوگوں کو پسند کریں گے یہ انیسٹ ہو جائیں گے, آپ غریبوں کو پسند کریں گے نا سائیکل والوں کو, تو انہوں نے لینڈ کروزریں بیچ کر سائیکلوں پر آ جانا. لیکن آپ اپنے پیمانے, جن پیمانوں پر آپ کسی شخصیت کو جج کرتے ہیں وہی نہیں چینج کر رہے, تو ہاؤ اٹ از پاسبل. تو آپ کوئی اور کام کریں یا نہ کریں, کم از کم منیمم برداشت اور تحمل کو اپنا حصہ بنائیں. تھینکس ویری مچ.